बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वी प्रोग्राम दी फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 11 सितंबर है, 18 रबी अव्वल और जुमेरात के रोजे परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को बाकायदा तारीखी अखबार से लेकर आपके महज़र में हाजिर रहे और वो मुख्तलिफ मौज़ूआत के जरिए से आपके महज़र में हाजिर हो रहे हैं। और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा मिर्जा अस्करी हुसैन साहब क़िबला कुवैत सिटी से। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और इन अय्याम सईद की जो हमने अभी गुजारे हैं इसकी मुबारकबाद पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको और आपकी तमाम टीम को और तमाम नाजरीन को इन अय्याम की जो बासादत अय्याम हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत पुरनूर के जो अय्याम हैं, बहुत बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह। और बारगाह जज़ाकल्लाह। खुदा में दुआ है कि हम सब की ये काविशें खिदमतें कबूल हों और हमारा इमाम हमसे राज़ी व खुशनुद हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह क़िबला। तो नाज़रीन, हमारा आज का मौजू इमामत व खिलाफत रहेगा और इसके हवाले से हम देखेंगे अपने वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अहम जो मालूमात है, जो क़िबला की रिसर्च है, वो आपकी खिदमत में पेश की जाए। क़िबला, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से बात को आगे बढ़ाते हुए कि खिलाफत और इमामत में बुनियादी फ़र्क क्या है, इस पर रोशनी डालना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहि, अम्मा बाद। देखें, आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, इम्पोर्टेंट सवाल है, खिलाफत और इमामत में बुनियादी फ़र्क क्या है। हम सबसे पहले खिलाफत और इमामत को दुनियावी ज़ाब्ते निगाह से नहीं बल्कि कुरानी नुक्ते निगाह से देखें। कुरान में ओहदे के एतबार से अगर देखें तो दोनों ही इलाही एक मनसब है। जनाब आदम के लिए अल्लाह कहता है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पे अपना जानशीन और अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने जा रहा हूँ। लुग़वी एतबार से पहले हम हल कर लें, फिर उसके बाद हम इसकी तफसील जो है कुरानी नुक्ते निगाह से खिदमत में पेश करेंगे। हम लुग़त में खलीफा कहते हैं जो किसी के बाद आए या जो किसी को रिप्लेस करे या जो किसी को रिप्रेजेंट करे, जो किसी का जानशीन हो। खुदा के सिलसिले में खुदा के बाद आने वाला कंसेप्ट सही नहीं है, क्योंकि खुदा के लिए क़ब्ल व बाद का कोई कंसेप्ट नहीं पाया जाता। एक दूसरी चीज़, क्या नाम है, खुदा किसी कुर्सी पे बैठा नहीं है कि उस कुर्सी को खुदा के बाद का खलीफा जो है वो उस पे कुर्सी नशीन होगा। और क्या नाम है, इस माना में जो है वो खलीफा अल्लाह का जानशीन जो है वो कुरानी मफ़हूम के एतबार से सही नहीं होगा। तो तीसरा मफ़हूम जो ये है कि वो गोया खुदा के हुक्म से रूए ज़मीन पर खुदा के अहकाम की नुमाइंदगी करे, खुदा के फ़रामीन की नुमाइंदगी करे, उसके कानून की नुमाइंदगी करे, उसके उसके उसूलों की नुमाइंदगी करे, उसके सिफ़ात व कमालात की नुमाइंदगी करे। यानी रूए ज़मीन वो खुदा के सिफ़ात का आईना और खुदा के सिफ़ात का मज़हर करार पाए। आप देखें, मैं एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि जब हम खिलाफत या इमामत के मफ़हूम को जब हम तशरीह देते हैं तो इस बात की तरफ तवज्जो रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि खुदावंद आलम ने इंसान को जब ज़मीन पे बनाया तो इंसान के बनाने का एक मकसद ये था कि जो है इंसान अल्लाह के सिफ़ात का मज़हर करार पाए, अल्लाह के सिफ़ात का आईना करार पाए। यानी अल्लाह के जो कमालात हैं उनको इंसान के वजूद में देखा जा सके। हदीस कुदसी है, खलक़तुल खल्क़ा लक, मेरे बंदे मैंने सारी कायनात को तेरे लिए खल्क़ किया ताकि तू उससे फैज़याब हो सके, तू उससे बहरामंद हो सके। वो खलक़तुका ली, तुझे लेकिन मैंने अपने लिए खल्क़ किया है। या मिसाल के तौर पे आप देखें, खुदावंद आलम की किसी भी खिलकत के शाहकार को अगर अल्लाह के देखेंगे तो यानी हर चीज़ अपने आप में उस मकाम पे है कि जिसको बदल के किसी दूसरी शक्ल में रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अल्लाह ने तमाम चीज़ों को बनाने के बाद जब इंसान को बनाया तो तमाम इंसान से मज़बूत, ताकतवर, ज़ाहिरी एतबार से इंसान से ज़्यादा ज़ाहिरी ताकत रखने वाली चीज़ों को, इंसान से ज़्यादा मज़बूत चीज़ों को अल्लाह ने बनाया। पहाड़ों को बनाया, जंगलों को, दरिया, समंदर,
چاند، ستارے، گیلیکسیز، پورا نظام سسٹم بنایا، پورا میگنیٹزم تیار کیا زمین و آسمان کے درمیان، شامیانے. لیکن یہ ساری چیزوں کے بعد طرح طرح کے جانور، مخلوقات، کیڑے مکوڑے، اور جو ہے وہ پورا ایک سسٹم تیار کیا. خود اللہ کا یہ نظام اپنے آپ میں، خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، ایک یونیک نظام ہے کہ کوئی اس کو نہ ریپلیس کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا سبسٹیوٹ لا سکتا ہے، نہ کوئی اس جیسا کوئی نظام بنا سکتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو بنانے کے بعد بھی اللہ نے کبھی بھی اپنے کریشن کو اور اپنی تخلیق کو خدا نے سراہا نہیں ہے. لیکن جب انسان کو خلق کیا اللہ نے تو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین. خدا جو ہے بہت بہترین خالق ہے، خدا بہت بابرکت ہے. یعنی انسان کا وجود جو ہے کائنات میں، خود ایک انسان بابرکت مخلوق ہے. اور انسان کو ایسا بنایا اللہ نے کہ تمام چیزوں کو ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان سے مضبوط بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، ان کے اندر پیچیدگی بھی اور ان کا میکینزم بھی بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ایک ایسی ایسی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے. لیکن تمام چیزوں کو قرآن کی آیت کے مطابق وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے اس کو تمہارا مسخر کیا، تمہارے لیے بنایا، یعنی انسان کے لیے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، یعنی یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ انسان کے اختیار میں دیا. کس طرح کے اختیار میں دیا؟ یعنی اس طرح کے اختیار میں دیا کہ جیسے فرض کیجئے آپ ایک بچوں کی زبان میں کہیں تو کوئی ویڈیو گیم لے لیں. آپ فرض کیجئے جو ہے وہ ایکس باکس لے کے اس کا ریموٹ آپ بچوں کے ہاتھ میں دے دیں اور بچے ریموٹ کی طرح جو ہے وہ اس کو مانیٹر کریں. یا فرض کیجئے ٹیلی ویژن ہے آپ کے پاس، اسمارٹ ٹی وی ہے، جیسا بھی ہے، آپ ریموٹ سے جیسے اس کو مانیٹر کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کو آپ کنٹرول کرتے ہیں ریموٹس کے ذریعے، تو وہ اس کا اختیار آپ کے ہاتھ میں. آپ جس وقت چاہیں اس کو آن کریں، جس وقت چاہیں آف کریں، جس وقت چاہیں آپ جس چینل کو جس طرح بھی آپ ٹیوننگ کریں، وہ سارے اختیار جو ہے وہ اس شخص کے ہاتھ میں رہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے. اتنی بڑی کائنات کو انسان اللہ نے جب بنایا تو اس کا ریموٹ انسان کے ہاتھ میں دیا. انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا، انسانیت کے ہاتھ میں اس کا ریموٹ رکھا. یعنی انسانیت اتنا پوٹینشیل رکھتی ہے، انسانیت اتنی طاقتور ہے، انسانیت میں اتنی قدرت ہے کہ وہ ساری کائنات کو اپنی قدرت سے انسانیت جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے. اپنے آرڈر کے مطابق اس کو جس سمت بھی لے جانا چاہے، جس سو بھی لے جانا چاہے اس سمت لے جا سکتی ہے. خوب یہ ہے اصل انسان، یہ ہے اصل انسان کی حقیقت. اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانیت کو اپنا جانشین بنایا ہے. اس انسان کو کہ جس میں گویا یعنی جب انسان اس مرحلے پہ پہنچتا ہے تو وہاں خدا کی قدرت نمایاں ہوتی ہے، خدا کی قدرت کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اللہ نے اس انسان کو، قرآن کی ایک آیت ہے، پہلے بھی شاید اس سے پہلے والے پروگرام میں نے پڑھا ہو اس آیت کو، ناظرین کو یاد بھی ہے کہ ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ہم نے اپنی جو ہے وہ امانت کو زمین آسمان کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، درختوں کے سامنے پیش کیا، سبوں نے ریجیکٹ کیا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، انسان نے اس کو ایکسیپٹ کیا. انسان یعنی وہ امانت جو تھی الہی، انسان نے اس کو ایکسیپٹ کیا. کیوں ایکسیپٹ کیا؟ کیونکہ انسان کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ انسان خدا کی صفات کا آئینہ بن سکے. اب اس بات کو بریف کرنے کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، خلافت کا مطلب کیا؟ قرآن میں جو خلیفہ ہے یعنی اور حتیٰ حقیقت میں بھی خلافت کا یہی مفہوم ہے، لیکن بعد میں اس میں بیجا تصرف ہوا. قرآن میں جو خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یہ خلیفہ وہی خلیفہ ہے یعنی کہ جو اللہ کی صفات کا، اللہ کے کمالات کا، اللہ کے قانون کا، اللہ کے عظمتوں کا، اللہ کے علم کا اچھا، زمین پر تھوڑا سا جائز اور اور آئینہ بن کلیئر ہو سکے. جائے گی بات، تھوڑی سی بات اور کلیئر ہو جائے گی اگر آپ اس میں اس چیز کی وضاحت فرما دیں کہ شیعہ و سنی نظریے کے حساب سے خلافت اور امامت میں بنیادی فرق کیا ہے، تو یہاں پر بات واضح ہو جائے گی. میں ادھر ہی لے کر آنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ میں اس چیز کو کلیئر کر دوں کہ شیعہ جو ہم خلیفہ جب کہتے ہیں، یا اب ہم کیا نام ہے، تو خلیفہ سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟
ٹھیک ہے. ہمارے یہاں خلافت سے مراد، کیونکہ جب ہم اس کو کلیئر کر لیں گے تو میرے خیال سے آگے کے سٹیپس بھی ہمارے بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے، ہم کو بریف کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. ہمارے یہاں اگر ہم شیعہ نقطۂ نگاہ سے، شیعہ نقطۂ نگاہ یعنی قرآنی نقطۂ نگاہ سے، خلافت کا مطلب اللہ کی زمین پر اس کے صفات و کمالات کی، اس کے اقتدار، اس کی قدرت کی جانشینی، اس کو ریپرزینٹ کرے. اب یہ خلیفہ جب نبی ہوتا ہے تو نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. نبی کے بعد، اب اگر نبی کے بعد کوئی سلسلہ یہ جاری ہوگا تو نبوت کی نقطے، یعنی نبوت کے بعد اگر کوئی نبی کو ریپلیس کر رہا ہے تو وہ بھی ویسے ہی شخص ہو کہ جس میں تمام صفات و کمالات نبی کے پائے جاتے ہوں لیکن اس میں نبوت نہ پائی جاتی ہو، وہ اللہ کے صفات کا آئینہ بنے. یہ ہم شیعوں کے نقطۂ نگاہ سے، یعنی خلافت ہماری نظر میں وہ الہی عہدہ ہے کہ جو صفات صفات خدا صحیح. کا آئینہ ہوتا ہے، صفات خدا کا مظہر ہوتا ہے. اور شیعہ نقطۂ نگاہ سے خلیفہ جو ہے، جس طرح جناب آدم اپوائنٹ کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، جس طرح جناب آدم کو انتخاب کیا گیا تھا خدا کی طرف سے، اسی طرح جو ہے وہ ہر خلیفہ جناب آدم کے بعد کا اللہ ہی کی طرف سے منتخب ہوگا. کسی کو خود سے کیا نام ہے یا عوام کو انتخاب کرنے کا اختیار اس سلسلے میں نہیں ہے، چاہے وہ کسی نبی کا خلیفہ ہو، نبی کا جانشین ہو. جانشینی کا عہدہ کس کے اختیار میں ہے؟ ہم شیعہ نقطۂ نگاہ سے وہ خدا ہی کے اختیار میں ہے، خدا کے علاوہ کوئی دوسرا اس کو انتخاب نہیں کر سکتا. یہ شیعہ کنسپٹ ہے خلافت کے سلسلے میں. اس کے مقابل میں ہمارے اہل سنت حضرات کے جو خلافت کا کنسپٹ ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا نام ہے ان کی جانشینی، کہ جو مسلمانوں نے مل کر آپس میں ایک خاص طبقے نے مل کر جو ہے وہ انتخاب کر لیا. اور البتہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اس سلسلے میں، کیونکہ دیکھیں آپ کی خدمت پر عرض کریں، جو نارمز تیار کیے گئے بعد میں علماء نے دیے نہیں معلوم، جو نارمز بنائے گئے وہ نارمز 100% پورے نہیں اتر پائے. فرض کیجئے خلیفہ اول جناب ابو بکر کے سلسلے میں جب ان کا انتخاب ہوا تو مدینے میں کچھ لوگوں نے مل کے ان کو انتخاب کیا، وہ بھی ایک کانفلکٹ تھا لیکن انتخاب ہوا. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں جناب عمر کا جب انتخاب ہوا وہ خلیفہ بنے تو وہ یعنی وہ پھر پبلک نے انتخاب نہیں کیا، جناب ابو بکر نے ان کو نامینیٹ کیا. پھر اس کے بعد جناب عثمان کا جب انتخاب ہوا تو جناب عثمان کے انتخاب کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں جناب عمر نے ایک شورا بنائی تھی، جس شورا میں کیا نام ہے جو ہے پرٹیکولر کچھ افراد تھے کہ جہاں کیا نام ہے وہ افراد ہوں گے جیسے عبد الرحمن کے سلسلے میں ملتا ہے، وہ اگر ہوں گے جس گروہ میں تو جس کی رائے یعنی ویٹو کا حق ان کو تھا، جس کے ساتھ ان کی رائے ہوگی وہ جو ہے وہ منتخب ہوگا خلیفے کے سلسلے میں. یعنی وہ جو اصول بنائے گئے تھے انتخاب کے تو وہ پوری طرح سے یعنی نہیں ہو پایا معاملہ. پھر ان کے بعد سلسلہ جو ہے مولا کائنات تک جب پہنچا، جو ظاہری سلسلہ، تو اس میں یہ کہ پبلک آئی، جب باقاعدہ ساری عوام جو ہے وہ مولا کائنات کے دروازے پہ آئی اور سبوں نے کہا کہ اب آپ کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ جانشین و خلیفہ نہیں بن سکتا. لیکن پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بریک ہو گیا، نومینیشن یا فرض کیجئے کیا نام ہے پھر وہ خلافت جو ملوکیت کی شکل میں تبدیل ہو گئی، جیسا کہ بعض دانشوروں نے لکھا بھی ہے کتابوں میں خلافت و ملوکیت. تو کہنا چاہتا ہوں کہ پیرامیٹر جو ہے وہ بہت مستحکم مضبوط پیرامیٹر نہیں رہ پایا، جس کے لیے ہم کوئی قانون نہیں بتا سکتے کہ یہ قانون ہے اس بنیاد پر جو شخص انتخاب کیا جائے گا وہ خلیفہ ہوگا. نہیں، وہ پھر بعد میں ایک شخص جاتا تھا تو اس کا بیٹا جو ہے وہ مثال کے طور پہ بنی امیہ کے زمانے میں آپ دیکھیں جب اقتدار ان کے پاس پہنچا، یا بنی عباس کے زمانے میں جب اقتدار پہنچا تو وہ انتخاب کا پیرامیٹر جو ہے وہ واضح نہیں ہو پایا. ایک جاتا تھا اپنے بعد اپنے سکسیسر کو، کبھی بھائی آ جاتا تھا کبھی بیٹا آ جاتا تھا. تو پراپر ڈیفینیشن خلیفہ، وہ کہتے تو تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو رسول خدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، لیکن کیا نام ہے اس کے نارمز، اس کے پیرامیٹر اس طرح مستحکم مضبوط نہیں تھے جس طرح مستحکم مضبوط جو ہے ہونا چاہیے اس کو. تو یہ ایک بنیادی فرق تھا جو ہے وہ خلیفہ اور خلافت کے عنوان سے ہم شیعوں کے نزدیک اور اہل سنت حضرات کے نزدیک. اس کے بعد امامت کا کنسپٹ جو ہے، امامت کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا چلوں، آپ کا سوال تھا کہ فرق کیا ہے. امامت کا جو کنسپٹ ہے، امامت
بمانے جنرل لیڈرشپ اگر کہیے تو وہ شیعوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور کیا نام ہے یعنی عام لیڈر، یعنی ایک عام جو ہے وہ پیشمام. لیکن جو امامت کا کنسپٹ خاص لیڈرشپ کا ہے، جو یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی جو ہے وہ ان کی جانشینی اور ان کی خلافت کا، یہ تنہا کنسپٹ جو ہے وہ شیعوں میں پایا جاتا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آنکھ بند ہو رہی تھی تو آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کے مستحکم دلائل بھی ہیں، غدیر کا واقعہ، اور اس کے بعد حدیث ثقلین اور حدیث دار اور پھر حدیث منزلت، یہ ساری حدیثیں جو اہل بیت یا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی، تو جس میں باقاعدہ طور پہ رسول خدا نے اپنے بعد، اپنی رحلت کے بعد کے لیے، اپنی آنکھیں بند ہونے کے بعد کے لیے جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جانشین اور لوگوں کا امام بنایا، اور ان کے بعد پھر ان کی نسل سے 11 بیٹے ان کے کہ جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین بنے، اور ان کے بعد کے جو ہے وہ امام بنے. تو ہمارے یہاں امامت کا کنسپٹ جو ہے، ایک معنی میں شیعوں کے نزدیک امامت اور خلافت کا مفہوم ایک ہو جاتا ہے. کبھی کبھی یہ خلافت اسی نبوت کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی الہی جانشینی، اور کبھی کبھی یہ خلافت امامت کے معنی میں ہوتی ہے. خلافت کا اچھا مطلب الہی جانشینی، الہی منصب. جی ہاں. اچھا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو امامت کی، یعنی ہمارے کیا تو امامت و خلافت ایک ہی ہے، تو اس کی شرائط جی کیا ہاں. ہے؟ اب جب شرائط واضح ہو جائیں گی تو معلوم ہو جائے گا کہ کون پورا اترتا ہے اور کون پورا نہیں اترتا. شرائط کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کریں، دیکھیں قرآن میں جو ہے جانشین جو بنے گا، خلیفہ جو بنے گا، تو وہ اللہ ہی کو حق ہے خلیفہ اور جانشین بنانے کا. یعنی ہر کس و ناکس اپنے اعتبار سے خلیفہ کسی کو اپوائنٹ نہیں کر سکتا. یعنی وہی جو، یعنی اللہ کا جو عہدہ ہے خلافت، یعنی الہی عہدہ، چاہے وہ امامت کے معنی میں ہو، چاہے وہ نبوت کے معنی میں ہو. قرآن کے نقطہ نگاہ سے اللہ ہی کسی کو نبی یا کسی کو امام یا کسی کو خلیفہ بنا سکتا ہے. جس کو خدا بناتا ہے اس کو سب سے پہلے چند صفات دیتا ہے. جو شخص خلیفہ اللہ کا بن رہا ہے، چاہے نبوت کی شکل میں ہو یا امامت کی شکل میں ہو، جو شخص خلیفہ بن رہا ہے اس کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے منتخب ہونا ضروری ہے. جتنے بھی انبیاء آئے، کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ انبیاء جو ہے وہ مسلمانوں نے یا لوگوں نے مل کر ان کو انتخاب کیا تھا، یا ہر زمانے کی امت نے جو ہے وہ اپنے زمانے کے نبی کو انتخاب کیا. کسی زمانے کے بعد نبی جو ہے وہ لوگوں کے ذریعے اپوائنٹ نہیں ہوا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، انبیاء جو ہے وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں. ایک پوائنٹ نمبر 2، جن کو اللہ منتخب کرتا ہے ان کو معصوم بنا کر بھیجتا ہے. معصوم یعنی کیا؟ یعنی معصوم یعنی ہر طرح کے گناہ، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، ہر طرح کے عیب و نقص، چاہے وہ مادی عیب ہو یا معنوی عیب ہو، ہر طرح کے عیب و نقص سے وہ ان کو پاک. پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، میرے خیال سے لاسٹ ویک کا یا 3-4 دن قبل کا پروگرام تھا، اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رسول خدا کی ذات جو ہے وہ تمام معنوی عیوب سے بھی پاک ہے. کس معنی میں؟ یعنی آپ کے سلسلے نسب میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں پایا جاتا ہے کہ جس نے غیر خدا کے آگے سجدہ کیا ہو. یہ ڈسکس کیا تھا. تو خدا جس کو نبی بنا کر بھیجتا ہے، جس کو خلیفہ بنا کر بھیجتا ہے، اپنا جانشین بنا کر بھیجتا ہے، اس کو ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے مبرہ رکھتا ہے اور معصوم رکھتا ہے. اس کا خیال بھی گناہوں سے پاک رہتا ہے. تیسری شرط جو ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہر زمانے کی عقل سے اس کی عقل کو کامل رکھتا ہے. اب ممکن ہے، یعنی جو امت ہے ان کی امت کی عقل سے اس کی عقل کامل ہوتی ہے. ممکن ہے نبیوں کے درمیان جو ہے درجات پائے جا سکتے ہیں. کوئی نبی جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اگر ہو، اللہ کا جانشین و خلیفہ، تو وہ عقل اول ہے کائنات کے لیے. اس کے بعد نبیوں کی عقل میں درجات پائے جا سکتے ہیں. انہی درجات کے اعتبار سے نبیوں میں بھی درجات پائے جاتے ہیں. تو ان کی عقل جو ہے وہ اپنے زمانے میں اور دوسرے انسانوں سے قیامت تک کے لیے کامل ہوتی ہے. یہ تیسری شرط. چوتھی شرط یہ ہوتی ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے علم حاصل ہوتا ہے. اللہ ان کو وہ علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ جس چیز کا بھی علم چاہے اللہ اپنی مشیت سے انہیں دیتا ہے. یہ الہی خلافت کا
جو ہے وہ جو اللہ کی طرف سے جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے لیے ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ شرطیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، خلافت کے لیے ہیں یہ شرطیں، چاہے وہ خلافت نبوت کی ہو، چاہے وہ خلافت جو ہے وہ غیر نبوت امامت کی ہو۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا اپوائنٹ ہونا وہ خدا کی طرف سے، کسی غیر خدا کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کوئی خلیفہ یا کوئی جانشین اللہ کا اپوائنٹ کر لے، وہ اپوائنٹ نہیں کر سکتا اپنی طرف سے، وہ انتخاب نہیں کر سکتا۔ یہ ہم شیعوں کی یہ شرط ہے، لیکن اہل سنت حضرات نے صرف نبوت کے لیے تو ان میں کچھ شرطوں کو مانا، ساری شرطوں کو نہیں مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے وہ عصمت کے لیے کیا نام ہے ان کے کیا شرط نہیں ہے، نبی جو ہے وہ خطا بھی کر سکتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہونا نبی کا ضروری نہیں ہے، وہ نبی خطائیں بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ نبی خطا بھی نہیں کر سکتا، جو ہے وہ حتیٰ بعض روایات کچھ پیش کی ہیں، البتہ تمام اہل سنت حضرات ان روایات سے متفق نہیں ہیں۔ جو بعض دیگر علماء ہیں انہوں نے اس طرح کی روایات کو رد کیا ہے، جس میں وہ روایات ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے مطابق نہیں ہے، وہ شخصیت سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں وہ روایتیں، جیسے رسول خدا کا رقص دیکھنا یا اس طرح کی، مثال کے طور پہ وہ روایات کے جو نازیبہ روایات ہیں اور رسول خدا کی شان سے وہ مبرہ ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ تمام اہل سنت علماء جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اگری نہیں کرتے ہیں، شاید کچھ خاص لوگوں نے اس کو نقل کیا ہو، لیکن تمام اکثریت علماء کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ تو لیکن ان کے کیا جو ہے وہ نبی کا یعنی آپ کی خدمت میں عرض کریں خطاؤں سے معصوم ہونا جو ہے وہ نبی کا ضروری نہیں کہ نبی ان کے نزدیک نبی خطا بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک آپ کی خدمت میں عرض کریں کیا نام ہے فرق ہے جو ہے وہ ہمارے اور ان کے یہ درمیان یہ میں۔ فرق یہ فرق یہ فرق کیوں ہے؟ قرآنی نظریہ کیا ہے؟ قرآن نے اس بارے میں دیکھیں خاموشی اب اختیار کی ہے یا یہ اس بات اصل کے میں ساتھ؟ دیکھیں اصل میں ہم دیکھیں اگر ایک چیز کی طرف توجہ کریں تو ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا خود اصل جو ہے وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب سلسلے جانشینی میں اختلاف ہوا اور کیا نام ہے ایک نیا سلسلہ تیار ہوا، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر کیا نام بہت ساری یعنی بہت سارے نظریات میں بھی تبدیلی آئی، بہت سارے نظریات میں بھی جو ہے وہ اختلاف ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں معصومین علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں کوئی بھی جو ہے اس طرح کی بات نہیں ہے، کوئی بھی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اب یہ مختلف اسکالرز نے اپنی رائے پیش کی، اپنی تحقیق، اپنے نظریے پیش کیے کہ جس کی بنیاد پر یہ مشکل درپیش آئی کہ جو ہے وہ کیا نام ہے یا تاریخ کی بعض مثال کے طور پہ دیکھیے جب تاریخ کو اوپن کر دیا گیا، ٹھیک ہے، ایک زمانے کے بعد جو ہے وہ ہر ایک کو اختیار رہا لکھنے کا اور اپنی مرضی کے مطابق وہ لکھتا رہا، تو بہت ساری اسرائیلیات بھی جو ہیں وہ تاریخ میں وارد ہوئیں، بہت سارے کیا نام ہے فیک اسٹیٹمنٹس جو ہیں فیک کیا نام ہے فیکٹس بنا کے ان کو جو ہے وہ ایونٹس کو ہسٹری کا حصہ بنا کر پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ اس کے آگے یعنی رسالت کے اس الہی عہدے کے آگے سوالیہ نشان لگنے لگے اور طرح طرح کے سوالات اور نظریات پیدا ہونے لگے۔ تو یہ اس کا اچھا، اب بنیادی سبب ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا قبلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جانشینی پہ آیا اس کو امت کا ایک دھڑا الہی عہدہ سمجھ رہا تھا یا غیر الہی عہدہ سمجھ رہا تھا؟ تشیع کو الہی عہدہ سمجھتے ہیں، اس لیے امامت کے قائل ہیں، اور اس کو من جانب خدا سمجھتے ہیں، بالکل کلیئر بات ہے۔ اگر دوسرا جی دھڑا اس کو الہی عہدہ نہیں سمجھ رہا تھا تو پھر وہ سب کچھ کریں گے جو ہوا اس کے بارے میں سوچنا، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سمجھ کیا ہے۔ دیکھیں آپ کی ہم عرض کریں کہ سب سے پہلے دیکھیں ہم شیعہ یا علماء شیعہ جو ہے وہ اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی جانشینی کو ایک الہی عہدہ سمجھتے ہیں اور وہی خلافت سمجھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اس دن روئے زمین پر خدا کے صفات کا مظہر تھے اور خدا کے صفات کا آئینہ تھے، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ شخص جو آ رہا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ جانشینی کر رہا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان تمام صفات کا مالک ہو کہ جو رسول خدا میں پائے جاتے ہیں۔
اور ان تمام صفات کا مالک ہونا اس کا جو رسول خدا میں پائے جاتے ہیں، یہ کیسے معلوم ہو؟ ہم آپ یا دوسرے انسان یا اس زمانے میں رہنے والے انسان اس بات کو کشف نہیں کر سکتے، اس بات کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ کس شخص میں کیا صفات ہے۔ اس کے لیے شرط یا تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں کہ بھئی یہ شخص ہے میرے بعد، اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ جو میرے بعد کا جانشین ہوگا، اور ان سے قبل جو ہے خدا بتائے گا کہ کون اب نبی کے بعد جو ہے وہ رسول کا جانشین ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر الہی عہدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ہے وہ مسلمان، دوسرے مسلمان بھی خلافت کو الہی عہدہ مانتے ہیں، تو الہی عہدہ ہے تو جس طرح نبی کے جو خلیفہ خدا زمین پر ہوتا ہے اس کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح نبی کے بعد وہ شخص جو نبی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جو نبی کا سکسیزر بن رہا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ اس کے انتخاب میں بھی شرط یہی ہوگی، یا نبی خود انتخاب کریں اور یا جو ہے وہ اللہ ان کا انتخاب کرے۔ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ حدیث منزلت جو ہے کیا نام ہے، اس سے صاف صاف واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات دونوں تمام صفات و کمالات میں یکساں تھے سوائے نبوت کے۔ جب جنگ تبوک کے بعد واقعہ پیش آیا، یعنی مولا کائنات کو رسول خدا نہیں لے گئے، تو رسول خدا نے جب حضرت علی نے شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اما ترضا ان تکونا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، کیا تمہیں یہ منظور نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے ویسے ہی ہوں جیسے جناب ہارون تھے موسیٰ کے لیے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبوت آنے والی نہیں ہے؟ یعنی مولا کائنات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی تھے، کیونکہ جناب ہارون جناب موسیٰ کے وزیر تھے، مزید تو تھے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی بحکم خدا، اور یہ رسول خدا نے اپنی زبان سے نہیں کہا تھا، یہ حکم خدا تھا، وما ينطق عن الهوى کی مصداق ہے، یہ اپنی مرضی سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، اللہ کے فرمان سے آپ کی حدیثیں جاری ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ تم ہمارے لیے ویسی ہو جیسے ہارون تھے موسیٰ کے لیے، بس یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ صفات اور یہ خصوصیات پائی جاتی تھی، ان پرٹیکولر اللہ کی طرف سے وہ منتخب تھے۔ اس کو رسول خدا خود یا خدا جو ہے وہ کیا نام ہے اپنے حکم سے رسول کے ذریعے اس کو معین کرے گا، کسی کو اپنے اختیار سے، کیونکہ کسی کو علم نہیں ہے۔ کس کے پاس غیب کا علم ہے یہ کون بتائے گا؟ جس کو خدا نے عطا کیا ہے۔ کون معصوم ہے یہ کون بتائے گا؟ ہم اگر اپنی زبان سے کہیں کہ ہم معصوم ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بلکہ خدا جو ہے، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح۔ رسالت متفقہ علیہ تھی، آپ دیکھیں رسول خدا نے غدیر میں بھی جو اعلان کیا تھا تو وہاں ان تمام مقدمات کے ساتھ اعلان کیا تھا۔ کیا اعلان کیا تھا؟ کہ بھئی دیکھو، تم کو ہماری رسالت پہ ایمان ہے کہ نہیں، تم کو اس بات پہ ایمان ہے کہ نہیں کہ میں تمہارا مولا ہوں، میں تمہارا جو ہے وہ تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں۔ یہ سارے اقرار رسول خدا نے لے لیے اور سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور سب نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں بالکل ایسی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی یہ پہلے اقرار لے لیا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہیں ایکسیپٹ ہے کہ میں خدا کی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں خدا کا نمائندہ ہوں، میں خدا کا رسول ہوں، خدا کا نبی ہوں، اور تم پہ تمہاری نفسوں پہ تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں۔ اتنے مقدمات کے بعد پھر یہ کہا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، یعنی یہ رسول خدا نے یہ ثابت کرنا چاہا، وہاں یہ بتانا چاہا کہ یہ میں کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ جس طرح نبوت ایک الہی عہدہ ہے، اسی طرح نبی کے بعد کی جو جانشینی اور خلافت ہے یہ بھی الہی عہدہ ہے۔ اس میں بھی جس طرح نبی کے انتخاب میں کسی کو اختیار نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ خلیفہ کے انتخاب میں بھی کسی مسلمان کو دخل اور انتخاب نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی کو بھی، یعنی یہ میں قرآنی نقطہ نگاہ سے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں کہ کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنی طرف سے اس کو انتخاب کر لے۔ لہذا صحیح۔ جو خلافت ہے اسلامی نقطہ نظر سے، قرآنی نقطہ نظر سے، یہ وہی خلافت ہے کہ جو نبوت تھی، اور اس کا انتخاب بھی اسی طرح ہوگا جیسے نبوت کا انتخاب ہوتا تھا۔ صحیح۔ اچھا، اگر فرض کریں کہ ٹھیک ہے، اس نظریے کے اعتبار سے جس طرح سے امامت ہمارے یہاں ایک وقت میں ایک امام ہوگا نا، تو اگر امامت جی کا نظام رائج ہو جاتا تو کس طرح سے پوری دنیا میں جتنے ممالک تھے ان کو کس طرح سے ڈیل کرتے، وہاں پر کس طرح سے حاکم مقرر کرتے، آیا گورنری ہوتی جیسے رسول اللہ کے دور میں تھی دیکھیں، آپ کی یا خدمت میں عرض کریں، جس زمانے میں نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
جیسے کبھی کبھی اللہ، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو انبیاء گزرے ہیں ان میں سے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک وقت میں مختلف علاقوں میں الگ الگ نبی گزرے ہیں کہ جن کو علاقے کے اعتبار سے نبوت عطا تھی۔ جناب لوط کسی علاقے میں نبی تھے، جناب ابراہیم کی نبوت تھی، جناب شعیب، جناب موسیٰ۔ ایک وقت میں مختلف انبیاء گزرے ہیں کہ جن کی الگ الگ علاقوں میں بھی نبوت تھی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ساتھ یہ خاصیت تھی کہ آپ کیا نام ہے یعنی کافتن للناس، رسول خدا کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا، اور کیا نام ہے وہ عالمین کے لیے بھیجا۔ عالمین سے مراد یعنی تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان ہیں، تمام انسانوں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اب جو شخص نبی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ امام کا زمانہ اگر ہو تو وہ بھی اسی طرح عالمین کا امام ہوگا جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے نبی تھے۔ آج کے زمانے میں بھی فرض کیجئے اگر یہ نظام امامت قائم ہوتا ہے تو وہ امام چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہو لیکن وہ عالمین کا امام ہوتا ہے، وہ عالمین کا وہ امام، ان کی حکومت پورے عالم میں ہوگی۔ اب سوال یہ کہ وہ مختلف عالم میں ایک وقت میں بیک وقت ایک ہی حاکم، ایک ہی امام ہوں گے ساری دنیا کے، لیکن الگ الگ شہروں میں، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ خطوں میں ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے، ان کے نمائندے ہوں گے۔ جیسے مولا کائنات علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے اپنا گورنر کوفے میں معین کیا تھا، آپ نے اپنا گورنر بصرے میں معین کیا تھا، آپ کے گورنر جو ہے مثال کے طور پہ فرض کیجئے الگ الگ علاقوں میں تھے، جو ہے وہ جہاں فرض کیجئے کوفے میں آپ خود دارالحکومت تھا آپ کا، حجاز میں آپ کا گورنر تھا، اس زمانے میں دمشق میں جناب مالک اشتر کو مولا کائنات نے جو ہے وہ حاکم بنا کر بھیجا تھا، جناب محمد بن ابو بکر کو، جناب عثمان بن حنیف، اور اس طرح کے بہت سارے تقریباً 57-58 کے آس پاس لوگ جو ہے آپ کے نمائندہ تھے اور آپ کے ریپرزنٹیٹیو تھے، آپ کے سفراء تھے اور آپ کے طرف سے جانشین تھے جو مختلف علاقوں میں گویا خدمات اور امام کی جانشینی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے، جس کو اپوائنٹ کون کرتا تھا؟ امام خود کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس علاقے کے لوگوں کو کہا بھی کہ اپنی طرف سے کوئی تم جو ہے وہ چن کے تم پارلیمنٹ میں بھیج دو ہمارے، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہ جو ہے وہ نظام نہیں تھا، بلکہ جس میں لیاقت، جس میں صلاحیت دیکھتے تھے امام، اور جو اہل تھا جس میں تقوی، پرہیزگاری اور جو ہے وہ قیادتی لیاقتیں ہوتی تھیں، امام اس کو جو ہے وہ قائد بنا کر اس علاقے میں بھیجتے تھے۔ یہی حال ہوگا امام کی حکومت کے بعد بھی۔ آج بھی اگر فرض کیجئے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت ہوتی ہے تو آج اس حکومت میں ایک تو پوری دنیا میں ایک حاکم ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیا نام ہے جس کو کہیں کہ ون ورلڈ اور ون رولر والا نظام ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں جو ہے امام کی جو ہے وہ امام کی نمائندگی ہوگی، ہر شہر، ہر ملک میں امام کے چھوٹے اور بڑے پیمانے پہ امام کے نمائندے ہوں گے۔ آپ دیکھیے آج جو ہے فرض کیجئے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک ون ورلڈ کا کنسپٹ ہے کہ جو اگرچہ ابھی تک عملی طور پہ اس نے عملی جامہ نہیں پہنا ہے، خوب اس کا چیف ایک ہوتا ہے، گرچہ اس کے اقتدار، اس کے اختیارات بہت محدود ہوتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اس ون نیشن اور ون آرڈر کا جو کنسپٹ ہے یہ امام کے بعد یہ ہوگا کہ دنیا ایک نیشن میں تبدیل ہو جائے گی، دنیا جو ہے ایک نظام میں تبدیل ہو جائے گی، اور امام جو ہے اس کو رول کریں گے، اور پورا سسٹم ہوگا باقاعدہ جو ہے اس کو یعنی مثلا ہر خطے میں اسلامی نظام کا جو ہے وہ کیا نام ہے نفاذ ہوگا، اور باقاعدہ آپ کے ریپرزنٹیٹیوز ایسے کے ذریعے ہوگا۔ خلافت کے نظام میں، خلافت اور امامت کے نظام میں امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہمارے ہاں سب سے پہلے ہم شیعہ کا نقطۂ نگاہ سے اگر کہتے ہیں تو سب سے پہلے خلیفہ وہ تمام صفات کا مالک ہوتا ہے جو رسول خدا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ تمام اختیارات کے جو رسول کو تھے وہ تمام اختیارات منتقل ہوتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام کے ہاتھ میں اور خلیفہ کے ہاتھ میں، کہ جو واقعا جسے رسول خدا انتخاب کرتے ہیں، اللہ نبوت کے، نبوت نہیں منتقل ہوگی، یا سلسلے وحی منقطع ہو جاتا ہے، اب وحی دوبارہ نازل نہیں ہونی ہے، لیکن اس کے بعد نبی کو لوگوں کے درمیان میں الہی احکام پہنچانے کا، نبی کا کام کیا تھا؟ دیکھیں وہی کام خلیفہ کا ہوگا، الہی احکام کو پہنچانا، الہی احکام کو نافذ کرنا،
الہی احکام کے نافذ کرنے میں جو حدیں جاری ہو سکتی ہیں یا جن حدوں کا لحاظ ضروری ہے ان حدوں کا لحاظ کرنا، اس کے بعد جو ہے وہ حکومتی نظام تیار کرنا بین الاقوامی سطح پہ، عالمی سطح پر۔ آج اسلام کے سلسلے میں ایک کنسپٹ جو ناقص کنسپٹ ہے وہ یہ ہے، لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے، وہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ حکومت اور قیادت اور ان سب چیزوں کی اقتدار کی بات نہیں کرتا۔ یہ بالکل سرے سے غلط بات ہے۔ یقیناً اسلام میں ایک حکومتی سسٹم ہے، کیونکہ دنیا، کائنات اور جمہوریت جیسے دنیا میں ہے، لوگوں کو کنٹرول کرنا بغیر کسی سسٹم کے اور بغیر کسی نظام کے غیر ممکن ہے۔ اسی سسٹم اور اسی نظام کو حکومت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے باقاعدہ جو ہے وہ نبی کو جو ہے وہ جب قرآن دیا تو قرآن میں لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، ہم نے جو ہے کیا نام ہے، ہم نے اس لیے آپ کو قرآن دیا ہے تاکہ آپ جو ہے لوگوں کے درمیان میں حکم کریں۔ لوگوں کے درمیان میں حکم یعنی صرف فیصلہ نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان میں حکومت کرنا، ان کے درمیان میں نظم ایجاد کرنا اور پورا سسٹم تیار کرنا، یہ کام نبی کا ہے۔ یہی کام جو ہے وہ نبی کے خلیفہ کا ہوگا، نبی کے جانشین کا ہوگا۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے جب نبی کو نبی بنا کر اور اپنا جانشین بنا کر بھیجا تو ایک ہی شخص تھا جس کے پاس علم بھی تھا، ایک ہی شخص تھا جس کے پاس پاور بھی تھا، ایک ہی شخص تھا جس کے پاس سیاسی تدابیر بھی تھی، ایک ہی شخص تھا جس کے پاس دینی قیادت بھی تھی۔ یہی حال ہے خلیفہ کا بھی، جو نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، نبی کے بعد جو خلیفہ و جانشین بن رہا ہے، اب وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ خلیفہ کوئی اور، علمی اقتدار کسی کے پاس میں، کیا نام ہے، سیاسی اقتدار کسی کے ہاتھ میں، حکومتی اقتدار کسی کے ہاتھ میں، ایسا نہیں ہے بالکل۔ وہ ایک ہی شخص ہوگا کہ جو عالم بھی ہوگا، ایک ہی شخص ہوگا وہ حاکم بھی ہوگا، ایک ہی شخص ہوگا جو الہی اور دنیاوی قیادت کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ کنسپٹ جو ہے وہ خلافت کا کنسپٹ ہمارے یہاں ہے، کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے دوسرے کیا نام ہے فرقوں میں، یا ہم تاریخ میں اگر دیکھیں بنی عباس کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا۔ بنی عباس کے زمانے میں مثال کے طور پہ یا حتیٰ اس سے پہلے بنی امیہ کے زمانے میں بھی علمی قیادت، علماء کا ایک طبقہ تھا کہ جو اسسٹنٹ پرووائڈ کرتا تھا اور سپورٹ دیتا تھا حاکم وقت کو علمی اعتبار سے، جو کہ ایک انویلڈ سچویشن ہے الہی خلافت کے پیش نظر۔ الہی خلافت میں ضروری یہ ہے کہ جو شخص خلیفہ ہے وہی عالم بھی ہوگا، کیونکہ یہ خدا کے دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ جو شخص جو ہے وہ خلیفہ ہے وہی حاکم بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف علمی سپورٹ تیار کرے اور ایک ڈیموکریٹک ہم عہدہ اس کو بنا دیں کہ جس میں مثال کے طور پہ مختلف قوات اور مختلف جو ہے وہ شعبے مل کے آپس میں ایک سسٹم کو تیار کریں۔ نہ، الہی نقطہ نظر سے خلافت جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے، بلکہ خلیفہ اپوائنٹ ہوتا ہے اور اس میں وہ لیاقتیں ہونی چاہیے۔ کیا کیا لیاقتیں؟ اس کا عالم ہونا ضروری ہے، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس کے اندر سیاسی تدابیر ہونا ضروری ہے، اس کے اندر جو ہے سیاسی سوجھ، قیادت کی لیاقتیں ہونا ضروری ہے، اس میں شجاعت ہونا ضروری ہے، اس میں قوت طاقت ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی اس طرح کہ وہ لیڈ کر سکے، اس طرح کہ وہ قیادت کر سکے، یہ کنسپٹ ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں ایک اسلامی خلافت کا، کہ جو کہ ہم دوسرے سسٹمز میں ہم نہیں پاتے۔ قرآن کی یہی نگاہ ہے، قرآن کا یہی تصور ہے خلافت کا۔ یعنی آج بھی فرض کیجئے اگر کوئی خلیفہ بنتا ہے تو اس میں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ مثال کے طور پہ اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے اپوائنٹڈ ہے خدا کی طرف سے کہ نہیں۔ جمہور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، عوام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ پیپل کی ناٹ کیا نام ہے سلیکٹ، یا کسی کو جو ہے وہ الیکٹ وہ نہیں کر سکتے، کسی کا انتخاب نہیں کر سکتے، کسی کا سلیکشن نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ خلیفہ کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، کہ جس کا علم صرف خدا کو ہوتا ہے، یا اس کو ہوتا ہے جس کو خدا علم دیتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہٰذا قرآنی نقطہ نظر سے آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ شرائط جو ہے وہ خلیفہ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر جس میں پائی جاتی ہے تو وہ اچھا خلیفہ ہے، جس میں اچھا، نہیں ایک پائی چیز، جاتی۔ ایک اور اینگل سے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اکثریت کہتے ہیں کہ جی اکثریت نے منتخب کیا، اور ٹھیک ہے قرآنی اسلوب کے ساتھ جو ہے وہ پیغمبر کا جانشین، اور کسی بھی چیز کو عوام کو، جمہور کو، جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں، قرآنی اصول سے منتخب نہیں کر سکتے، اور یعنی اتھارٹی ہے ہی نہیں کسی کو، وہ خدا ہی جی اپوائنٹ کرے گا۔ اور جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری ایام میں مولا امیر المومنین کے لیے واضح طور پہ
جو ہے جی وہ اعلان بھی کیا، اپنے ہاتھوں پہ بلند بھی کیا، اور بالکل آخری لہجے میں لکھ کے دینے کی کوشش کی، جو کہ لوگوں نے کاغذ و قلم نہیں دیا، جس کو رضیت یوم خمیس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ تھا۔ اچھا چلے، اب اگر اس کو دیکھا جائے خلافت راشدہ جس کو کہا جاتا ہے، اور جو نظام جمہور کی مرضی سے نافذ کیا گیا، تو اس کا اس کے ثمرات کیا ہیں دنیا میں اس وقت جو دیکھیے، میں آپ کی اسلامی خدمت میں عرض ممالک کروں، ہیں؟ سب سے پہلے ہم وہ تو دیکھیے مسلمانوں کے عقیدوں کا ہم احترام کرتے جس کا جی چاہتا ہے، ہیں۔ جہاں چاہتا ہے حملہ کرتا ہے، مار کے جاتا ہے۔ تو یہ جو خلافت راشدہ نافذ ہوئی، غدیر سے موڑا گیا، سخیفہ سے اسلام کو لیا گیا، تو اس کے جو اس سے ہمیں آج تک حاصل ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا وہ سکسیسفل دیکھیے، ایک چیز رہا؟ آپ کی خدمت میں، بہت اچھا مسائل سوال ہے حل آپ ہوئے؟ کا۔ ایک چیز میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے دیکھیے، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں نے جو اس کو جو نظریہ وہ انتخاب کیا انہوں نے، ہم اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ابھی اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن بہرحال کچھ چیزوں کے اثرات آج دیکھیے ہر دور میں، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ سب سے بنیادی کام یہ کیا کہ جو اسلام کی خاصیت یہ ہے، اسلام جو ہے وہ یونائٹ کرتا ہے، اسلام جو ہے وہ اتحاد لے کر آتا ہے، وحدت لے کر آتا ہے، پراکندگی سے دور کرتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ خدا کی طرف سے خلیفہ کا انتخاب کیا، یعنی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جو امام و جانشین معین کیا، وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ لوگوں کے اختیار میں اگر دیں گے تو لوگوں میں کانفلکٹ ہوگا، لوگ اپنے اپنی مزاج کے مطابق لوگوں کو انتخاب کریں گے، اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں یہ ہوگا کہ لوگوں میں اختلاف و انتشار پیدا ہوگا۔ تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا بلکہ الہی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے اس کام کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے عہدے پہ لے لی، اس کام کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، تاکہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ جی ناظرین، تھوڑی سی معذرت خواہ ہیں۔ جی جی، وجے قبلہ کنٹینیو فرمائیے۔ جی نیٹ ورک، ہاں معاف کیجیے گا، نیٹ ورک کی بالکل پریشانی تھی۔ بالکل۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قیامت تک کے لیے اس کام کو اپنے عہدے میں لیا، تاکہ مسلمان یونائٹ رہیں، مسلمانوں میں وحدت ہے، انتشار نہ رہے۔ اب نتیجے میں دیکھیے، اگر بہرحال اب ہر چیز کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ آج جو افسوس کا مقام ہے، مسلمانوں کے درمیان میں اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، اتنے اختلافات ہوئے ہیں، جس اختلاف کے سبب جو ہے آج اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں پہ مسلط ہو رہی ہیں، اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو نگاہ غیر سے دیکھ کے انہیں دھمکا رہی ہیں، ڈرا رہی ہیں، وہ اپنا فاسد جو ہے وہ اپنی فاسد قوتیں اور اپنی باطل قوتوں کو ان پہ امپوز کرنا چاہ رہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، مسلمانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آپس میں یونائٹ ہوں، آپس میں متحد ہوں۔ اچھا، بہرحال ایک اور سوال، اب ایک اور سوال، ایک اور جی سوال۔ رسول اللہ نے جو 12 جانشین اپنے بیان فرمائے، جی تشیع جو اس کی نام پیش کرتے ہیں، ہمارے 12 امام ہیں، اور ہمارے برادران جو ہیں وہ بھی اس روایت سے انکار نہیں کرتے، مگر ان کے اندر آپس میں اختلاف اس میں بہت ہے۔ وہ اس لسٹ کو لے کر، کوئی مروان کو، کوئی یزید کو، کوئی یزید کی جگہ کسی اور کو، وہ دیکھیے، 12 میں آپ پورے کی کرنے خدمت میں کی آپ کی میں خدمت میں عرض کروں۔ جی صرف ایک منٹ خبر، وہ اس کو لسٹ جی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس روایت کو مانتے ہیں۔ جب جی خلافت راشدہ نام سے نظام رائج کیا گیا، تو کیا اس 12 کی لسٹ پوری کی گئی، چاہے وہ رسول اللہ کے بیان کردہ نہ بھی ہوں؟ 12 کا عدد پورا کیا گیا یا نہیں؟ سوال میرا یہ۔ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کریں، کیا نام ہے، ہم ایک ان جنرل کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو روایات ہیں، مثال کے طور پہ ہمیں جو ہم شیعوں کو 12 امامی کہا جاتا ہے، تو اس لسٹ کو، اس چیک لسٹ کو کمپلیٹ صرف اسی مکتب میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی بھی جو ہے ہم صحیح طریقے سے اس روایت کی تعبیر نہیں لا پائے ہیں۔ صرف جو ہے 12 اماموں کی ستکون بعدی 12 خلیفہ، میرے بعد کل من قریش، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، تو اس کی صحیح اور واضح شکل جو ہے وہ صرف ہم 12 12 امامیوں کے نزدیک پائی گئی۔ اس کے بعد دوسرے سسٹمز میں اور سلسلے میں اس کا جو ہے وہ اس کی صورتحال بہت کنفیوزڈ ہے، اور بہت زیادہ واضح صورتحال نہیں آ پائی ہے۔ اور بہرحال اس پہ جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ، ہم آپس میں بیٹھ کے غور کریں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ابھی بھی جن پہ ہمیں ڈسکس کرنا
کرنا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنا چاہیے، ان کی صحیح تشریح، ان کی صحیح وضاحت کرنی چاہیے، وہ ہم آ کے بیٹھ کے بات کریں، ٹیبل ٹاکس پہ آئیں، آ کے ڈسکس کریں آپس میں، اور تاکہ اب وہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ الزام کہ تم کافر ہم کافر، تم دشمن ہم دشمن، تم دین سے خارج ہم دین سے خارج، یہ سب کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ ان سب سے فائدہ دشمن کو پہنچ رہا ہے، ان سب سے جو ہے وہ دشمن مضبوط ہو رہا ہے، ان سب سے دشمن جو ہے آج حاوی ہوتے جا رہا ہے، اور دن بدن اس کی جارحیت بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان مظلوم سے مظلوم تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے حالات غیر سے غیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ ناگفتہ بے حالات ہو رہے ہیں۔ ایسے میں تمام مسلمانوں کو بہرحال آپس میں متحد ہونے کے لیے دیکھیے سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ ایک دوسرے پہ اعتقادی حملہ کرنا بند کر دیں، ایک دوسرے کی اعتقادی کمزوریوں کو نکالنا بند کر دیں، یہ تو ان جنرل، تاکہ دشمن کے مقابل میں وہ مضبوط دکھیں۔ دوسرا کام یہ کہ ایک اپنے اندرون خانہ جو ہے ٹیبل ٹاکس ایجاد کریں، بیٹھ کے بات کریں۔ بھائی مسئلہ یہ نہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا، مذہب میں جیت و ہار نہیں ہے، مذہب میں سعادت اور جو ہے وہ شقاوت ہے۔ ہم سعید بنیں گے ہم یا شقی بنیں گے، ہم اہل بہشت بنیں گے یا اہل جہنم بنیں گے، مذہب میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں جیت ہار والی نہیں ہوتی۔ ہم فرض کیجئے کسی سے کوئی مناظرہ کریں، ابھی اکثر ہوتا ہے ٹاک شو میں مثال کے طور پہ، یا بہت سے لوگ سوشل نیٹ ورک پہ مناظرے کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے وہ جیتا مناظرے میں وہ ہارا مناظرے میں۔ یہاں جیت و ہار کی بات نہیں، یہاں جنت و جہنم کی بات ہے، یہاں خدا کے دین کو لینے کی بات ہے، یہاں قرآن پہ عمل کرنے کی بات ہے، یہاں کسی کو برتر ثابت کرنا نہیں ہے۔ اگر کل فرض کیجئے کوئی دلیل سے اگر کوئی غلط ثابت ہو جاتا ہے، تو یہ غلط ثابت ہونا اس کی ناکامی نہیں بلکہ اس کی کامیابی کا سبب ہے۔ اگر وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کامیاب راستے کی طرف آئے گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس دیکھیے اپنا جو ہے وہ کیا نام ہے تھاٹ پروسیس اور اپنے ویژن کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، اپنے نظریات کو صاف صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان سب معاملات میں آج ہو گیا، دنیا نے اس طرح جو ہے اس کو ایسے چیلنجز کریٹ کر دیے ہیں کہ دو فرقے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایشوز پہ ڈسکس کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رہتا ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ ایگو، مثال کے طور پہ فرض کیجئے ذاتیات، یا بہت ساری دنیا بھی اس سے وابستہ ہو گئی۔ ہمیں مذہبیات کو دنیا سے، دنیاوی پستیوں سے اور اس طرح کے ایشوز سے مبرہ کر کے، پاک و پاکیزہ کر کے، یہ سوچ کے ہمیں ٹیبل ٹاکس پہ آنا ہوگا۔ تمام مسلمانوں کو جو بھی یہ سن رہا ہے ٹیبل ٹاکس پہ آنا ہوگا، تاکہ ہم جو ہے وہ حق کے راستے کی طرف جانے کی، حق کی تلاش میں، یعنی اگر ہم اس میں دو ہی صورت ہوتی ہے کہ یا ہم صحیح ثابت ہوتے ہیں یا ہم غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ہم صحیح ثابت ہوئے تو بھی جنت ہماری، اگر ہم غلط ثابت ہوئے تو ہم جنت کی طرف جائیں گے۔ یعنی دونوں ہی حال میں جیت ہے، ہار یہاں نہیں ہے کبھی بھی۔ یہ سوچ کے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تمام تعصبوں کو اور اینکوں کو تعصبی نکال کر بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے نہیں، لوگوں کی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دین خدا کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ تو اس میں بہرحال پھر اختلاف، پھر دشمن بھی کمزور ہوگا، پھر دشمن بھی کیا نا، آپ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مولا کائنات سسٹم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ خلیفہ اول کا سسٹم ہو یا خلیفہ دوم کا دور ہو، مولا کائنات نظریاتی طور پہ اصل جو ہے ان کے عہدے سے راضی نہیں تھے، لیکن ان کو مشورہ دیتے تھے۔ ان کو باقاعدہ کیوں مشورہ دیتے تھے؟ اسلام کی خاطر، تاکہ اسلام بچ جائے۔ ہاں ان کے اس عہدے سے وہ باقاعدہ انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ عہدہ جو ہے وہ بہرحال کیا نام ہے رسول خدا نے ہمیں عطا کیا تھا، یہ طے تھا، لیکن یہ کہ مشورہ کس لیے دیتے تھے؟ تاکہ دشمن کمزور نہ ہو، دشمن جو ہے وہ کمزور رہے اور دشمن مضبوط نہ ہو، اسلام اندرون خانہ اسلام کے اختلافات نہ بڑھیں، دشمن ہماری کمزوریوں کو اپنی طاقت کا سبب نہ قرار دے دے۔ آج مسلمانوں کے لیے آج دیکھیں، آج جو دنیا میں اسلام دشمن عناصر جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں، دکھا رہے ہیں خود کو کہ ہم بہت مضبوط ہیں۔ اس کا ایک بنیادی سبب ہے مسلمانوں کا آپسی انتشار، مسلمانوں کا مثال کے طور پہ لاجک اور منطق سے خود کو دور کرنا، مسلمانوں کا امن آمیز بحث و گفتگو کے دروازے کو بند کر کے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے، کبھی کبھی ٹاک شوز ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں ان جنرل کوئی پرٹیکولر تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، ٹاک شوز ہوتے ہیں کہ جن میں ایک دوسرے پر طنز و تانا کشی ہوتی ہے۔ طنز و تانا کشی نہیں کرنا ہے، ہمیں حق کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے گفتگو کرنی ہے، اور یہ کنسپٹ جو کون جیتا کون ہارا، یہ کنسپٹ ہٹانا ہوگا۔ دیکھیے جب گفتگو ہوگی تو وہاں صرف جیت ہوگی، ہار کا تصور نہیں۔ کیوں؟ میں نے بھی جیسے عرض کیا، اگر فرض کی ہم حق ثابت ہوا ہمارا تو ہم جنت کے راستے پہ ہیں،
اور اگر کوئی غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ صحیح راستے پہ آئے گا، تو بھی وہ جنت کے راستے پہ۔ تو وہاں ہار کا کنسپٹ نہیں ہے، وہاں ہر حال میں جیت ہی جیت ہے۔ اس نظریہ اور اس تصور کے ساتھ دیکھیے، خلافت امامت کا موضوع ایک سینسیٹیو موضوع ہے، کیونکہ اس پہ ابھی بہت سارے لوگ سننے والے اور دیکھنے والے بھی، بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ فوراً اس کو نیگیٹو ویز میں لے کر جاتے ہیں، اور یہ کہ مثلا شیعہ مثلا فلاں خلیفے کو اس طرح کہتے ہیں، اور اہل سنت حضرات امامت کے سلسلے میں ان کا یہ نظریہ ہے۔ یہ سارے کانفلکٹ سے کے زاویے سے لوگ اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو ہم کانفلکٹ کا ایشو نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، ایک نظریاتی، اب کیا کر سکتے ہیں، مسلمانوں میں دو بڑے فرقے ہیں، ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے، ان میں نظریاتی اختلاف ہے، لیکن یہ نظریاتی اختلاف ان کے آپس میں دوری کا سبب نہ بنے۔ وہ آپس میں اپنے علمی اپنے دین ایمان پہ، اپنے اپنے دین پہ ایمان رکھیں۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاکس کا دروازہ بند نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی بارہا اس چیز میں کہا ہے، آپس میں نیگوسیشن کے دروازوں کو بند نہ کریں، اور اس نیت کے ساتھ بند کریں کہ ہمیں جو ہے وہ جیتنا ہے۔ جیتنا کس معنی میں، جو ابھی میں نے بریف کیا ہے، یعنی اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم جیتے، اور اگر حق پہ نہیں ہے تو ہم حق کی طرف آئیں گے تو بھی جیت ہماری ہے۔ اس نیت کے ساتھ، یہ کہ ہم کوئی ہارے اور کوئی ہم جیتے، ایسا جو ہے وہ دشمن کو خوش کرے گا۔ نہ رسول خدا اس سے راضی ہوں گے، نہ خدا جو ہے وہ جزاک اس سے راضی ہوگا، نہ امام اس سے راضی ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، انتہائی مشہور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں، آپ نے ہم بھی بہت آپ کے ہی شکر گزار ہیں، اور عمدہ امید ہے طریقے کہ میری سے، باتیں ناظرین تک صحیح طریقے سے پہنچیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی اہم موضوع کے اوپر اور بہت ہی عمدہ طریقے سے، بہت ہی عمدہ سلیقے کے ساتھ علمی گفتگو، ریسرچ ہمارے ناظرین تک آپ نے پہنچائی، ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں۔ آپ ناظرین سے بات فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین علامہ مرزا عسکری حسین صاحب قبلہ کو کویت سٹی سے، اور ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل روز جمعہ پھر ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔